अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम जायज़ा और मैं हूं इफ्तिखार शिराजी। आज एक बार फिर यूरोप में गोया कि पेरिस के बाद ब्रसल्स में दहशतगर्दी की एक बड़ी वारदात हुई और पै दर पै बम धमाकों में 30 से ज़ायद जानें चली गईं, जबकि दर्जनों ज़ख्मी हैं। यकीनी तौर पर महज़ब दुनिया आज इस वाक़े के ऊपर सरापा एहतजाज है और सिर्फ यूरोप और अमेरिका में नहीं बल्कि मुस्लिम दुनिया में भी इस पर एहतजाज किया जा रहा है। लेकिन ज़रूरत इस अमर की इस वक्त है कि इस मामले पे होशमंदी से काम लिया जाए और यकीनी तौर पे जितनी जानें गई हैं वो बड़ी कीमती जानें थीं और उसके ऊपर सबको अफसोस है। लेकिन इस वाक़े को ना तो किसी मज़हब से जोड़ा जाए, ना किसी मुल्क से जोड़ा जाए और ना ही कबल अज़ वक्त किसी के ऊपर उंगली उठाई जाए। यकीनी तौर पर महज़ब दुनिया ये तकाज़ा करती है और उससे बढ़ के यूरोप और अमेरिका को ये भी देखना होगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मुस्लिम दुनिया में कुछ ऐसे मसाइल अभी तक हल तलब पड़े हैं कि जिनकी बुनियाद पे कुछ ग्रुप्स, कुछ अफराद ऐसी वजूहात तराश के इस तरह के इक़दाम करते हैं। मेरा इशारा यकीनी तौर पे कश्मीर की तरफ है, फ़लस्तीन की तरफ है और इस तरह के दीगर मसाइल जहाँ पे मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है और वो मसाइल ऐसे हैं कि जिनको हल तो किया जा सकता है लेकिन अभी तक हल नहीं हुए। तो ज़रूरत इस अमर की भी है कि जहाँ यूरोप में यकीनी तौर पे वहाँ के रहनुमा अपने लोगों को महफूज बनाने के लिए दीगर इक़दाम करें, वहाँ मुस्लिम दुनिया में पड़े मसाइल को हल करने के लिए भी अपना हिस्सा डालें और ये वो मसाइल हैं कि जो यूरोप की मदद से हल किए जा सकते हैं। और उससे बढ़ के एक आर्गूमेंट ये भी किया जा रहा है कि जहाँ जहाँ मुस्लिम दुनिया को भी दहशतगर्दी का सामना है वहाँ दहशतगर्दी को ख़त्म करने के लिए वो अफ़गानिस्तान हो या वो इराक़ हो या वो सीरिया हो, वो तालिबान हो या वो दाइश हो, इनके ख़ात्मे के लिए भी मुस्लिम दुनिया की वैसी मदद करनी चाहिए जैसे कि तकाज़ा करते हैं हालात। और अगर ये मामलात हल हो गए तो न सिर्फ मुस्लिम दुनिया बल्कि पूरा यूरोप और अमेरिका हर जगह मुकम्मल और पायदार अमन आ जाएगा। इस वक्त ब्रसल्स के अंदर क्या सूरत हाल है, यकीनी तौर पे पूरी दुनिया की नज़रें इसी पे लगी हुई हैं। पाकिस्तान की सफ़ीर है नगमाना हाशमी साहबा, उनके पास जाएंगे और वहाँ की सूरत हाल उनसे जानना चाहेंगे कि अब तक क्या डेवलपमेंट्स हुई हैं, अगर ये दहशतगर्दी के वाक़यात हुए उसके बाद की फाइंडिंग्स क्या हैं, वहाँ की हुकूमत और वहाँ के लोग क्या सोच रहे हैं। नगमाना हाशमी साहबा, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। क्या सूरत हाल है, करंट सिचुएशन के बारे में हम जानना चाहेंगे आपसे। जैसे कि आपको मालूम है कि यहाँ ब्रसल्स में सुबह 8 बजे से लेके 7 धमाके हुए हैं, जिनमें से 2 सुबह ब्रसल्स एयरपोर्ट पे हुए और उसके बाद 5 धमाके 3 मेट्रो स्टेशंस पे हुए हैं। और ये तीनों मेट्रो स्टेशंस जो हैं बहुत सिंबॉलिक जगहों पे हैं। एक तो सिदारती महल के सामने है और 2 मेट्रो स्टेशंस में से एक जो है वो यूरोपियन पार्लियामेंट के पास है और दूसरा यूरोपियन यूनियन के दफातर के पास है। तो ये टोटल 7 धमाके हुए हैं, जिनमें अब तक की इत्तलात के मुताबिक 34 अफराद जाँ बहक हो गए हैं और 100 से ज़ायद जो हैं वो जख्मी हैं। इस वक्त ब्रसल्स की सूरत हाल ये है कि ब्रसल्स का इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो 48 आवर्स के लिए बिल्कुल उसके सब फ्लाइट ऑपरेशन सस्पेंडेड हैं और सारा मेट्रो सिस्टम जो ब्रसल्स का है वो भी इस वक्त रुका हुआ है और सस्पेंडेड है और हाई अलर्ट पे है। तमाम जो बिल्डिंग्स हैं, इम्पोर्टेंट लैंडमार्क्स हैं, उन पे सिक्योरिटी फोर्सेस तैनात हैं और हुकूमत ने ये एडवाइस की है कि लोग घर से अगर गैर ज़रूरी काम के लिए ना निकलें और बच्चों को स्कूल में भी आज के दिन तातीलात जो हैं वो कर दी गई हैं। तो ये इस वक्त गुफ्तगू में इनफैक्ट मैं अपने कुछ दीगर मेरे साथ भी गेस्ट हैं, आयशा गुल लाले हैं मेरे स्टूडियो में हमारे साथ, तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ है। वीडियो लिंक पे हमारे साथ ANP के रहनुमा ज़ैद खान साहब भी हैं, वो भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं इस डिस्कशन में। कराची स्टूडियो से हमारे साथ सेनेटर अब्दुल क़य्यूम सोमरो साहब हैं, पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ है और हम कोशिश करेंगे कि इस इशू के साथ एक और इशू भी डिबेट करना है कि नून लीग हर मामले पे बैकफुट पे क्यों जा रही है। तो कोशिश हमारी होगी कि नून लीग से भी किसी रहनुमा को हम लें और उनसे भी बात करें। आयशा, पहले मैं इस तरफ आता हूँ, ये जो मामला हुआ है ब्रसल्स के अंदर, क्या लगता है आपको कि ये इस तरह के एक्ट पहले भी पेरिस में भी हुआ और उंगलियां उठी मुस्लिम वर्ल्ड की तरफ और देखा भी गया कि आगे चल के कुछ लोग ऐसे भी थे कि जिनमें इन्वॉल्व भी पाए गए मुस्लिम थे,
تو کیا مشکلات بڑھنے جا رہی ہیں مسلم ورلڈ کے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو انتہائی افسوسناک واقعہ ہے، اور کوئی بھی ریلیجن سے تعلق رکھنے والے لوگ ہوں، انسانیت کا قتل ہوا ہے، انسان قتل ہوئے ہیں، ان کی فیملیز ہیں، ان کے اپنے لوگ ہوتے ہیں، تو ہمیں انتہائی افسوس ہے. اٹس شاکنگ فار اس. اور اس سے یہ ثابت ہوا ہے کہ دہشت گردی جو کہ پاکستان میں اکثر دہشت گردی کے واقعات ہوتے ہیں، افغانستان میں ہوتے ہیں، مسلم دنیا میں، اٹ نوز نو باؤنڈریز. یہ کہیں پر بھی ہو سکتے ہیں، اور ہمیں یہ بھی ہمارے سامنے ہے کہ اس کا کوئی ریلیجن بھی نہیں ہے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ دہشت گردی میں آپ کو پتہ ہے کہ ہندوستان میں جس طریقے سے بعض اوقات دہشت گردی ہوتی ہے، لوگ ایکسٹریمسٹ سے وہاں پہ، تو اس کا تعلق جو ہے وہ ریلیجن سے بھی آپ نہیں کر سکتے. تو انتہائی افسوسناک بات ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ اس سے اب جو ایک پرابلم کریٹ ہوگا وہ یہ ہے کہ جو سیرین ریفیوجز آ رہے ہیں بہت زیادہ یورپین ممالک میں، ان کے لیے بڑا مسئلہ کریٹ ہونے جا رہا ہے، اور ان کو بڑا ان کی سیکیورٹی آفیشلز ان کو بڑا انٹروگیٹ کریں گے. اور بلکہ ہماری تو ان سے ریکویسٹ ہے کہ وہ ان کے ساتھ فلی کوآپریٹ کریں. یہ سب کو یونائٹڈ ہونا چاہیے ٹیرر کے خلاف اور ہیٹریڈ کے خلاف. اور یورپین ممالک کو بھی چاہیے کہ اسلام کو اس میں ٹارگٹ نہ کریں. اس سے پھر وہ مزید ایسے ایلیمنٹس، ایسے جو گروپس ہیں، ان کو پھر وہ فائدہ ایکسپلائٹ کرنے کا موقع ملے گا، جو فرسٹریٹڈ نوجوان ہیں. اور مسلم آبادی کو جو ہے وہ اپنے اندر جو ہے وہ انٹیگریٹ کرنے کی کوشش کریں، ان کو اکنامکلی امپاور کریں، بجائے کہ ان کو آئسولیٹ کریں، کیونکہ اس سے پھر مزید مسائل جو ہیں وہ بڑھیں گے. مسلم کمیونٹی اور پاکستانی کمیونٹی کتنا فیئر فیل کر رہی ہے، اور لوگوں میں انفیکٹ اس سارے معاملے کو لے کے پرسیپشن ہے کیا؟ وہاں کے جو یورپین شہری ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کس طرف انگلیاں اٹھ رہی ہیں نعمانہ صاحبہ؟ دیکھیں، یہاں پہ نیچرلی یہ تو ایک بہت لمبی بحث ہے اور ایک بہت لمبی ڈیبیٹ ہے کہ اس کے وجوہات کیا ہیں اور اس کے پھر آگے اب نیچرلی امپیکٹ کیا ہوگا. میں تو کیونکہ ناظرین ہمارے بہت انٹرسٹڈ ہیں یہ جاننے میں کہ پاکستانی وہاں پہ خیریت سے ہیں اور ان کی کیا سچویشن ہے، تو میں اس پہ تھوڑا سا تبصرہ کرنا چاہوں گی. جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہاں پہ تقریباً 12 سے 15 ہزار پاکستانی بیلجیم میں مقیم ہیں، جن میں سے زیادہ تر برسلز اور اینٹورپ کے علاقوں میں ہیں. تو لیکن شکر ہے الحمدللہ، جیسے کہ میں نے پہلے عرض کی تھی کہ یہاں پہ ابھی ہمیں کسی قسم کی ہلاکت یا کسی کے زخمی ہونے کی اطلاع نہیں ملی. لیکن پاکستانی کمیونٹی جو یہاں ہے وہ کافی پیسفل ہے اور سیٹلڈ ہے اور بڑی ویل ریسپیکٹڈ کمیونٹی ہے. تو اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو مجھے ان دھماکوں کا کوئی ڈائریکٹ ریلیونس یا بہت ڈائریکٹ نیگیٹو امپیکٹ پاکستانی کمیونٹی پہ تو آتا نظر نہیں آتا. لیکن آف کورس پاکستانی زیادہ تر کیونکہ مسلمان ہیں یہاں پہ، تو جو مسلمانوں پہ جنرل ایک امپیکٹ ہوگا، جو ایک جنرل پرسیپشن ان کا ہے، آف کورس اس نیگیٹو پرسیپشن کی ریفلیکشن تھوڑی پاکستانی کمیونٹی کے اوپر بھی ضرور آئے گی. ابھی تک کوئی ایسے واقعات کو سننے میں دیکھنے میں آئے ہیں ڈائریکٹلی کوئی پاکستانی کمیونٹی کو ایز سچ ٹارگٹ کریں گے، کیونکہ بہت ویل سیٹلڈ اور اچھی کمیونٹی ہے ہماری یہاں پہ برسلز. ابھی تک کوئی ایسے واقعات سننے میں دیکھنے میں آئے ہیں کہ جہاں پہ کسی خاص کمیونٹی کے خلاف ریئیکشن شو کیا جا رہا ہو؟ یہاں پہ کچھ کمیونٹیز ہیں جن پہ نیچرلی سیکورٹی فورسز کی زیادہ نظر ہے، اور خوش آئند بات یہ ہے کہ اس میں سے پاکستانی کمیونٹی نہیں ہے کہ جس کو سیکورٹی فورسز نے کوئی خاص اپنی نظر میں رکھا ہو. اور انفیکٹ یہاں کی گورنمنٹ کافی اپریشیٹو ہیں آف دی اکنامک کنٹریبیوشن جو ہماری بزنس کمیونٹی یہاں پہ بیلجیم کی اکانومی میں کرتی ہے. تو اس لحاظ سے مجھے اس طرح کی تشویش بیلجیم میں پاکستانیوں پہ نہیں ہے، اور یورپین ممالک میں ہو تو وہ ایک الگ بحث ہے، اس کے لیے پھر کبھی زیادہ ٹائم ہو تو. بہت شکریہ نغمان ہاشمی صاحبہ. میں آؤں گا اب زاہد خان صاحب کی طرف. زاہد خان صاحب، کیا لگتا ہے آپ کو انفیکٹ یہ پیرس کے بعد اب برسلز کو نشانہ بنایا گیا، کیا یہ ریاکشن ہے مسلم ورلڈ میں جو کچھ ایسا ہو رہا ہے اس کا ریاکشن ہے، یا کوئی آپ کو اور کانسپریسی لگ رہی ہے کہ اس کے پیچھے اگین یورپ کو اور مسلم دنیا کو آمنے سامنے کھڑا لانے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ کیا لگتا ہے آپ کو سر؟ ہاشمی صاحب، سب سے تو یہ جو واقعہ یہ بہت افسوسناک ہے، اور جو بے گناہ لوگ ہیں وہ اس میں آج قتل ہوئے ہیں. اور اس سے پہلے آپ نے صحیح بات کی کہ پیرس میں بھی ہوا تھا. بدقسمتی سے اگر آپ اس کو دیکھیں، جب بھی کوئی واقعہ ہوتے تو آخر میں کوئی نہ کوئی اس کا کلو نکلتا ہے کہ جی ابھی تو داعش ہے، پہلے القاعدہ تھا، اس سے طالبان تھے.
لیکن اگر آپ دیکھیں تو اس خطے میں ابتدا میں اس یورپ نے اور امریکہ نے افغانستان میں جو وار شروع کیا وہ مذہب کے نام سے کیا، اور اس مذہب کے نام سے جو وہ لڑائی شروع ہوئی وہ آج تک ہم تو بھگتتے رہے ہیں۔ ہم لکیر سے اس طرف یا لکیر سے اس طرف آپ روز کے معمول ہے کہ ہمارا خون بہہ رہا ہے، اور یہ ان کی غلط پالیسیوں کی یورپ کی تھی، ہمارے ڈکٹیٹرز بھی اس میں شریک تھے۔ تو اس کی وجہ سے آپ کو یاد ہے کہ پہلے جہادی گروپس آ گئے، جہادی گروپوں کے بعد پھر تو القاعدہ پیدا ہو گیا، القاعدہ کے ساتھ طالبان بھی پیدا ہو گئے، ابھی داعش ہو گئے۔ تو یہ سارا دیکھیں افغانستان، اور افغانستان کے بعد عراق، عراق کے بعد لیبیا اور ابھی شام۔ تو یہ سارا وہ سیناریو ہے کہ وہ جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے وہ میرے خیال میں ابھی پیچھے رہ گئے۔ اب جو لڑائی ہے وہ اور رخ اختیار کر گئے۔ مڈل ایسٹ میں اس وقت جو صورتحال ہے، یا ہمارے افغانستان اور ہمارے جو صورتحال ہے، یہاں پہ تو مذہب کے نام سے تو نہیں ہے، یہاں تو مسلمان کو مار رہے، اور یہ لگ رہا ہے کہ جی اسلام کا نام استعمال ہو رہا ہے یورپ کو بھی، اور یہ نہیں ہے کہ یہ مذہب کی لڑائی ہے، مذہب کی بالکل نہیں ہے۔ اس وقت جو صورتحال یورپ میں بنی ہے، یا اس سے پہلے امریکہ میں بنی تھی، یا اب ہمارے جو خطے کا صورتحال ہے، اس کے تناظر میں اگر آپ دیکھیں جو عراق ہے، ابھی داعش جہاں پہ شام میں جو کچھ ہو رہا ہے، سیریا میں یا لیبیا میں، تو اس کے خلاف پورا دنیا متحد ہو کر اس کا مقابلہ کرے، دنیا کو اکٹھا ہونا پر۔ سومرو صاحب کو بھی شامل کرتے۔ قیوم سومرو صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس سارے معاملے میں مسلم ورلڈ کو انفیکٹ سائلنٹ رہنا چاہیے، یا کوئی اگین اس معاملے کو لے کے ان کو بھی ایک اسٹریٹجی بنانی چاہیے؟ کیونکہ جو کچھ بھی ہوتا ہے انگلیاں مسلمانوں کی طرف ہی اٹھتی ہیں، تو آگے چل کے فیکٹریز بھی مسلمان ہی ہوں گے۔ تو کیا لگتا ہے کہ 57 اسلامی ملک ہیں، تو یہاں سے بھی کوئی ایسی اسٹریٹجی ہونی چاہیے جس کے نتیجے میں پاکستانی مسلمانوں کے جو مفادات ہیں ان کو بھی سیف گارڈ کرنے کے لیے کوئی ایفرٹ ہونی چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو سب سے آج اس واقعے کی جتنی بھی مذمت کی جائے وہ بالکل کم ہے، اور تمام مسلم امہ، مسلم دنیا اور پوری دنیا جو ہے اس واقعے کی بھرپور مذمت کر رہی ہے، اور پاکستان اور پاکستان کی قوم کی حیثیت سے اور پاکستان پیپلز پارٹی کی بیاف پہ ہم بھی ان واقعات کی مذمت کر رہے ہیں۔ واقعہ کہاں پہ بھی ہو، دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو، تو اس کا اثر ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ انسانیت پہ ہوتا ہے۔ اور اس حوالے سے میں صرف ایک بات کر دوں آپ کو، بہت بنیادی طور پہ اہمیت کی حامل ہے۔ ابھی پچھلے ہفتے میں 15 دن کے دورے پہ یو ایس میں تھا، تو یو ایس اے میں میری آفیشیل وزٹس بھی تھی ایز اے منسٹر ریلیجس افیئر سندھ کے حوالے سے۔ انٹرفیتھ ہارمنی پہ بہت بڑے جو ہے مقصد پروگرام ہوئے وہاں پہ۔ ان میں ایک اہم ترین میٹنگ کا میں حوالہ دینا چاہتا ہوں یہاں پہ، کیونکہ وہاں پہ میری ایف بی آئی کے کافی لوگوں سے میٹنگ ہوئی آفیشیل، اور اس کے علاوہ کاؤنٹر ٹیررزم کے حوالے سے بھی ان لوگوں کے ساتھ کوئی ایک اچھا خاصا ڈائلاگ ہوا۔ تو ہم نے تو آلموسٹ اپنا جو ویو پوائنٹ تھا، جو ہمارا نقطۂ نظر سے جو ہم دیکھ رہے ہیں وار کو، ہم نے کہا یہ وار اگینسٹ ٹیررزم ہے، یہ وار کسی بھی ریلیجس کے خلاف نہیں ہے اور کسی کے خلاف نہیں ہونی چاہیے، اور اس کو دہشت گردی کے حوالے سے دیکھا جائے، اور جہاں پہ بھی جب ریئیکشن ہو تو کم از کم مسلمانوں کو اس کا جو ہے آپ مورد الزام مت ٹھہرائیں، کہ صرف چاہے وہ مغرب میں ہو، چاہے وہ یورپ میں ہو، چاہے کسی بھی کونے میں، اگر کہیں دہشت گردی ہو رہی ہے، اگر کہیں اس طرح کے کچھ لوگ ہیں، ایلیمنٹس ہیں جو دہشت کے نام پہ وہ یہ ماحول خراب کر رہے ہیں، تو ہم نے وہاں پہ زیادہ تر جس طرح میں نے اس بات کی، لیکن جواب کیا تھا سومرو صاحب؟ میں وہی جواب دے رہا ہوں، میں نے ان سے جب ایک بات کی تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہمارا بھی یہی خیال ہے کہ یہ دہشت گردی کے خلاف جنگ ہونی چاہیے، اس کو کسی قبیلے کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے، کسی ریلیجس کو اس میں انوالو نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن میرا ایک سوال تھا، اور وہ سوال بہت ہی اہمیت کا حامل تھا، اس وقت بھی میں نے ان سے پوچھا، حالانکہ انہوں نے ڈینائی کیا، اس کا کوئی خاطر خواہ جواب مجھے نہیں ملا۔ میں نے کہا آپ مجھے یہ بتا دیں کہ کیا یہ اس کے پیچھے جو داعش جیسے فورسز جو جنم لیتی ہیں ان کو کون سپورٹ کرتا ہے، ان کی مالی معاونت کون کرتا ہے، ان کو پولیٹیکل سپورٹ کون دیتا ہے، ان کا امیج کون بناتا ہے، ان کو مقصد میڈیا اور جو ہے اس طرح ذرائع ابلاغ میں کون ان کو لے کے آتا ہے، ان کی اہمیت کو کون بڑھاتا ہے۔ تو میں نے کہا اس میں بھی بہت سارے ایسے سوالات ہیں، سوالیہ نشانے ہیں جو آپ کو جواب دینے پڑیں گے،
کیونکہ ہم سمجھ رہے ہیں کافی طرح ہو سکتا ہے کہ ہم وہ غلط بھی سمجھیں کہ اس کو کسی نہ کسی بڑی قوت کی جو ہے سپورٹ حاصل ہے. تو بہرحال اس طرح کی بہت سارے جو ہے ہمارے ڈسکشن ہوئے ہیں. اور سب سے اچھی بات جو ہوئی, جو میں آج بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ آج کے اس واقعے سے مجھے وہ بات یاد آ رہی ہے کہ کم از کم ہم نے یہ ان کے ذہن سے یہ بات نکالنے میں کامیاب ہو گئے کہ دہشت گرد ہے, اس کا کسی مسلک سے تعلق نہیں ہے, اس کا کسی مذہب سے تعلق نہیں ہے, اس کا کسی کمیونٹی سے تعلق نہیں ہے, اس کا کسی علاقے کے خطے کے حوالے سے کوئی تعلق نہیں ہے. اگر یہ انسیڈنٹ یورپ میں ہو رہے ہیں تو مغرب میں بھی ہو رہے ہیں, امریکہ میں بھی ہو رہے ہیں, آسٹریلیا میں بھی ہوئے گزشتہ سال, آپ کو پتہ ہے. تو دنیا کا کون سا ایسا خطہ ہے جہاں پہ انسیڈنٹ نہیں ہوئے؟ جی آپ نے کیا کہا؟ چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد آئیں گے تو معاملہ ڈسکس کریں گے کہ مسلم لیگ نون کی حکومت ہر معاملے پہ پیچھے کیوں ہٹ رہی ہے, ہر معاملے پہ بیک فٹ پہ کیوں جا رہی ہے. وہ جنرل مشرف کا معاملہ ہو, وہ پی آئی اے کی نجکاری ہو, یا کچھ اور معاملات ہوں, وجوہات کیا ہیں. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد اس معاملے کو ڈسکس کریں گے. جائزہ میں ایک بار پھر خوش آمدید. زیاد خان صاحب, بریک سے پہلے جو ہم نے سوال اٹھایا تھا کہ ہر معاملے پہ نون لیگ کی گورنمنٹ بیک فٹ پہ جا رہی ہے. جنرل مشرف کا معاملہ آیا, پرائم منسٹر آف پاکستان نے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے اعلان کیا کہ ہم ان کو ٹرائل کرنے جا رہے ہیں آرٹیکل 6 کے تحت. بٹ اگین انہیں بڑے باعزت طریقے سے, میں تو یہی کہوں گا کہ وزیر داخلہ نے پریس کانفرنس کی اور ان کو رخصت کیا گیا. پی آئی اے کی نجکاری, اتنا بڑا معاملہ, پہلے مرحلے میں ایک آرڈیننس جاری کر دیا گیا, پھر اس کو واپس لیا گیا, پھر اس کو پارلیمنٹ میں لے کے آئے, اب ڈیبیٹ کرنے کے بجائے اس کو 3 ہفتے کے لیے مؤخر کر دیا گیا. سر یہ کیا معاملہ, کیا ایشوز کیا ہیں؟ یہ شاہد صاحب آپ نے بہت صحیح بات کی. بدقسمتی سے یہ جو موجودہ حکومت ہے میاں نواز شریف کی, اس کے ایڈوائزر پتہ نہیں کہاں سے اس کو اٹھا کے کہاں لے کے جاتے اور پھر کہاں پہ پھینک لیتا ہے. جو موجودہ حکومت ہے ان کی اپنی رویے جمہوری نہیں ہے. وہ آئے تو جمہوری طریقے سے, لیکن اس نے آج تک پارلیمنٹ کو وہ حیثیت نہیں دی جو پارلیمنٹ کی حیثیت ہوتی ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ جب دھرنے دی گئی ہے تو یہی پارلیمنٹ, یہ جو پرائم منسٹر یہ ہر وقت اس کے اندر بیٹھا رہتا تھا اور جوائنٹ سیشن چلتی رہی. مجھے آپ بتا دیں کہ جب آپ نے پی آئی اے کی نجکاری کی بات کی, آپ نے اپوزیشن سے بات کوئی نہیں کی. پھر آپ نے جس طریقے سے ان کے جو یونین ہے جوائنٹ ایکشن کمیشن, جس طریقے سے آپ مزدوروں کے ساتھ نمٹے, وہ 2 بیچارے شہید ہو گئے, باقیوں کو کوئی نکالے ہو, کوئی کیا کر رہے ہو. تو مجھے سمجھ نہیں آتا کہ اس کی یہ پالیسیز چلانے والا کون ہے. اور یہ بالکل آپ سے ہی کہتے ہیں, دیکھیں یہ جو جوائنٹ سیشن تھا اس کے لیے چیئرمین سینیٹ آف پاکستان نے لیٹر لکھا تھا, کیونکہ 6 بل جو بہت عرصے 2014 میں پاس ہوئے تھے اور وہ زیر التوا پڑے تھے اور لیپس ہو گئے تھے, تو اس کے لیے اس نے لیٹر لکھا تھا. بدقسمتی سے پریزیڈنٹ سے اس لیٹر کے اندر اس رولز کے تحت میٹنگز کو نہیں بلایا گیا, اور پھر اس نے نجکاری کا بیچ میں ڈال کے پی آئی اے کا جب بلایا تو ظاہر ہے کہ وہاں پہ اپوزیشن بیٹھے ہوئے تھے. اور یہ اس حکومت کے یہ غلط فہمی تھی یا غلط خیال تھا کہ ان کے پاس میجارٹی ہے نیشنل اسمبلی میں اور بلڈوز کرے گا. لیکن دیکھیں بلڈوز تو ہو جائے گا, لیکن اس کے اثرات جمہوریت یا جمہوری اداروں کے لیے بہتر نہیں ہوتے, بلکہ مخصوص حکومت کے لیے بھی اچھے نہیں ہوتے. اس لیے یہ پسپا ہو رہے ہیں. جو ایک قدم اٹھاتے پہلے اس کو سوچتے نہیں ہیں کہ کیا اس کا سائیڈ ایفیکٹ کیا ہوگا, یا اس کی جمہوریت یا جمہوری اداروں کے لیے کیا نقصان دہ ہوگی. تو اس کے بغیر سوچے وہ ایک سٹیپ اٹھاتا ہے اور پھر اس کو بیک پہ جانا پڑتا ہے. دیکھیں سینٹ پاکستان جو ہے وہ 4 پرائمس کی ایکول ریپرزنٹیشن ہوتی ہے, اور وہ چھوٹے صوبوں کے حقوق کی وہاں پہ تحفظ کرتے ہیں. اگر آپ سینٹ کو بائی پاس کریں گے اور سینٹ کے ذریعے آپ یہ کریں کہ میں بلڈوز کروں گا, تو اس بلڈوز کا نتیجہ یہ نکلا کہ ابھی 2 دن تو اجلاس چلا, اس پہ جو خرچہ ہے اس کی کس کام کی. اور دوسرے یہ کہ وہ ابھی پھر 3 ہفتے کے لیے ملتوی کیا گیا. تو اس سے بہتر پہلے نہیں تھا کہ جب آپ آرڈیننس لے کے آتے راتوں رات صدر سے, تو اس وقت آپ اپوزیشن کے ساتھ بیٹھ کر سارے ڈسکس کرتے کہ اس کا حل کیا ہے. کیونکہ کوئی بھی نہیں چاہتا ہے کہ ہمارے ملک نقصان میں چلے یا ہمارے ادارے نقصان میں چلے. لیکن اگر آپ بلڈوز کریں گے اپنے منشا کے لیے, اپنے سوچ کی فکر کے لیے, اور آپ اپنے مفادات کے لیے کوئی بھی چیز آپ ڈی نیشنلائز کرو گے, تو اس پہ ظاہر ہے کہ اپوزیشن کا کام یہی ہے کہ وہ اس کاموں کو روکے جو ملک اور قوم کے مفاد میں نہیں ہے. جہاں تک آپ نے بالکل بات, لیکن اپوزیشن جی عائشہ, یہ آپ کو بھی شامل کروں گا. زید صاحب ان کو بھی شامل کرتے ہیں. عائشہ کو انفیکٹ جیسے زید صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کی اس طرح کی پور پرفارمنس سے جمہوریت کو نقصان ہو رہا ہے,
تو آپ بھی لگتا ہے کہ فرنٹی اپوزیشن کا کردار ادا کر رہے ہیں، جو ریئل ایشوز ہیں ان کو تو تحریک انصاف بھی کہیں نہیں اٹھاتی نظر آ رہی؟ نہیں، ہم نے تو ہر وقت ایشو اٹھایا ہے. یہ تو یہ کے معاملے میں تو ہمیں شاید پیپلز پارٹی تو نظر آئی ہے، لیکن تحریک انصاف نہیں، پیپلز پارٹی تو پوائنٹ سکورنگ کی بات ہے. پیپلز پارٹی پی آئی اے کو کس نے تباہ کیا؟ وہ پیپلز پارٹی اب اگر میڈیا کے سامنے بات کرتی ہے تو وہ آپ سب جانتے ہیں میڈیا والے کہ پی آئی اے میں بھرتیاں کس نے کی، اس کو گھوسٹ ادارہ کس نے بنایا تباہی کے دہانے پہ، اور مسلم لیگ نون بھی ہے. تو پاکستان تحریک انصاف نے اس سے پہلے ہمارے اسد عمر ہیں ایم این اے ہیں، انہوں نے کچھ تجاویز دی تھی. اس کے اوپر ایک کمیٹی بنی تھی جس میں ہم نے بڑی ٹھوس تجاویز دیں کہ پی آئی اے کو ریوائیو آپ کیسے کر سکتے ہیں، بجائے یہ کہ آپ اس کو پرائیویٹائز کریں اور اس کے ملازمین کا مستقبل آپ سٹیک پہ ڈالیں. تو ہم نے بڑا بھرپور اس کے اوپر احتجاج کیا، اور جس طریقے سے آپ نے دیکھا کہ پی آئی اے کے ملازمین کو جس طریقے سے مارا گیا، ان کو قتل کیا گیا، ٹارچر کیا گیا اور ان کو مرڈر کیا گیا، وہ بھی آپ کے سامنے ہے. عمران خان صاحب گئے تھے، اور یہ آپ کے سامنے ہے کہ پاکستان تحریک انصاف، اگر میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اگر اس، اور پوری قوم کو پتہ ہے کہ اگر احتجاج ختم ہو ملازمین کا تو اس کے بعد دیکھیں ہم نے اگر یہ نیشنل ایشو ہے تو میرے خیال میں اس کے اوپر ایک پالیسی تو ہونی چاہیے. پالیسی تو ہم نے دی ہے، ہم نے تو اسٹینڈنگ ہم نے جو کمیٹی بنی تھی اس کے اوپر سب کمیٹی بنی تھی، اسد عمر ہمارے ریپرزنٹیشن انہوں نے کی، انہوں نے اس کے اوپر ٹھوس تجاویز دیں کہ اس کو آپ کس طریقے سے ریوائیو کر سکتے ہیں، اس کو پرائیویٹائز نہ کریں، اس کو ایک ملکی اثاثہ بنائیں. تو باقی لیکن میٹرو کے معاملے میں تو سپریم کورٹ میں وہ چلے گئے، اس معاملے پہ وہ کورٹ میں نہیں گئے. دیکھیں میں سمجھتی ہوں کہ ہم نے ابھی بھی پارلیمنٹ میں ہم نے اس کو کہا کہ پارلیمنٹ میں آپ یہ بلز جو ہیں یہ ہم ابھی بھی اس کے اوپر احتجاج بھی کریں گے، اس کے اوپر ہم اپنی تجاویز بھی پیش کریں گے، اور ہم کوشش کریں کہ گورنمنٹ جو ہے اس کو پرائیویٹائز نہ کرے، اس کو باقاعدہ ایک منافع بخش ادارے میں کرے. پیپلز پارٹی تو دیکھیں ان کی تو کوئی تجاویز نہیں ہے، ان کی تو ایک پوائنٹ سکورنگ ہوتی ہے میڈیا کے سامنے، اس کے علاوہ ٹھوس تجاویز کیا ہیں، پالیسی کیا ہے، وہ آپ کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے. اس کے علاوہ میں سمجھتی ہوں کہ پی آئی اے جو ہے یہ قومی ادارہ ہے، یہ انہوں نے پہلے تو نیشنل اسمبلی میں انہوں نے بلڈوز کیا اپنی جو میجورٹی کی بیس پہ، پھر یہ سینٹ میں گئے، سینٹ میں ان کی میجورٹی تھی نہیں، وہاں پہ وہ ریجیکٹ ہو گیا. اب انہوں نے آرٹیکل 70 کے کلاس 3 کے تحت جو ہے وہ جوائنٹ سیشن بلا لیا تاکہ دوبارہ اس کو کچھ کر لیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ انتہائی ان کانسٹیٹیوشنل غیر جمہوری رویہ ہے نواز شریف صاحب کا، کیونکہ نواز شریف صاحب تو ڈکٹیٹر کے پیداوار ہیں، ڈکٹیٹر کے وجہ سے ہی وہ سیاست میں آئے ہیں. ان کی قبر پر انہوں نے دعا پڑی تھی کہ میں آپ کا مشن کو آگے بڑھاؤں گا. تو یہ اور پرویز مشرف صاحب کو جس طریقے سے انہوں نے جانے دیا وہ بھی آپ کے سامنے ہے کہ خفیہ ڈیل. تو میں سمجھتی ہوں کہ دیکھیں ابھی بھی غیر جمہوری رویہ یہ ہے کہ پارلیمنٹ میں یہ جس طریقے سے بلڈوز کرنے کی کوشش کریں. کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ جو ہے، جو کہ 18 امینڈمنٹ کے تحت سارے صوبوں کی فیڈریشن کی نمائندگی ہے، اس میں یہ نہیں لے کے جاتے، اس میں یہ نہیں لے کے گئے. پی آئی اے کے ملازمین پورے پاکستان میں ہیں. اس طریقے سے پرائیویٹائزیشن جس طریقے سے باقی اداروں کی ہو رہی ہے، ہم تو بار بار اس کے اوپر چیخ رہے ہیں کہ اس کو سی سی آئی میں لے کے جائیں، لیکن یہ نہیں لے کے جا رہے ہیں. اور پرویز مشرف صاحب کے اوپر آپ نے جو بات کی تھی تو میں سمجھتی ہوں کہ اس میں بھی گورنمنٹ پہلے آپ اس کے معاملے پہ ماجہ امیر صاحبہ ہمارے ساتھ رکن قومی اسمبلی سے ان کے اب عائشہ گل لالہ کہہ رہی ہیں کہ نیت کو ٹھیک نہیں ہے، ورنہ مشترکہ مفادات کونسل میں معاملے کو لے کے جائیں. اب لگتا یہ ہے کہ پی اے کے بل کو آپ یہاں پہ بھی بلڈوز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو کلیئرٹی کیوں نہیں ہے؟ انفیکٹ اگر آپ کی تیاری ہوتی 3 ہفتے کے لیے آپ نے ڈیفر کر دیا ہے. ماجہ امیر صاحبہ کیا معاملہ ہے، کیا وجوہات ہے؟ کنسلٹیشن نہیں ہوتی ہے؟ ایک تو عائشہ گل لالہ صاحبہ کو میں ایک چیز ریمائنڈ کرانا چاہتی ہوں کہ جس طرح بلڈوز کیا جاتا ہے نا، وہ اس طرح بلڈوز کیا جاتا ہے جس طرح احتساب کمیشن کا جو انہوں نے بلڈوز کیا اوور نائٹ، اور جو ہے اس میں جو ہے اوور نائٹ امینڈمنٹس لائی گئی اور اسمبلی کے کو جو ہے اس کو کانفیڈنس کے لیے بغیر جو ہے وہ امینڈمنٹس لائی گئی. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس کو کہتے ہیں بلڈوزنگ. دوسری بات یہ ہے کہ اس کو جو بات ہم پی آئی اے کی کر رہے ہیں وہ ہم کر رہے ہیں اس لیے کر رہے ہیں کہ پی آئی اے ایک ایسا ادارہ ہے جو لاس میکنگ ادارہ ہے، اس کو ریوائیو کرنا ہم پاکستان پی ایم ایل این جو ہے حکومتی پارٹی کی ایک رسپانسبلٹی بنتی ہے. اور اگر ہم اس کے کچھ شیئر جو ہے ایڈمنسٹریٹو شیئر جو ہیں وہ ہم جو ہے وہ ان کو اگر دینا چاہ رہے ہیں تو اس کو اسی لیے دینا چاہ رہے ہیں تاکہ ایڈمنسٹریٹو سائڈ بہتر ہو. لیکن اگر یہ، اور تیسری بات یہ کہ جو مشرف کی یہ بار بار باتیں کرتے ہیں، ان کو یہ بتائیں، ان سے یہ پوچھیں کہ دھرنے جو ہیں انہوں نے ان دنوں میں جو ہیں کیوں دیے تھے اور اس کے پیچھے کیا وجوہات تھی. مشرف کے معاملے سے دھرنوں کا کیا تعلق؟ وہ آپ کی ریگنگ کے خلاف دیے تھے. نہیں، اور تیسری بات یہ کہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ انہوں نے مشرف کے جو ہے مشرف کے بارے
میں کیا بات کی ہے, کیا اسٹیٹمنٹ عمران خان صاحب نے دی ہے, کیا انہوں نے جو ہے بات کی کہ خلاف بات کر دی ہے, وہ تو یہ تو ان کے تو لیڈر خود چپ ہیں. صاحبہ اس وقت لوگ گورنمنٹ آف پاکستان سے تقاضا کر رہے ہیں, پرائم منسٹر پاکستان نے قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کے اعلان کیا تھا کہ اب ان کے خلاف مقدمہ چلانے جا رہے ہیں. پرائم منسٹر پاکستان کی پارٹی نے سندھ ہائی کورٹ میں بھی اس کیس کو پرسیو کیا, ہائی کورٹ میں بھی پرسیو کیا, سپریم کورٹ میں بھی پرسیو کیا. پی ایم ایل این ایسی حکومتی پارٹی ہے جس نے اس کورٹ کو اس چیز کو پرسیو بھی کیا. کیوں نہیں عمران خان صاحب کی پارٹی, کیوں نہیں پیپلز پارٹی جو ہے حکومت کے ساتھ کھڑی ہوئی جب کیس مشرف صاحب کا کیس لڑا جا رہا تھا. ان جماعتوں کا اعتراض یہ ہے کہ پرائم منسٹر کسی سے ملتے نہیں ہیں, مشاورت کرتے نہیں ہیں. اس وقت تو ساری پولیٹیکل پارٹیز ایک سائڈ پہ تھی اور حکومت ایک سائڈ پہ تھی. قیوم سمرہ صاحب نون لیگ گلہ کر رہی ہے کہ آپ ان کو سپورٹ ہی نہیں کرتے, آپ ان کے ساتھ ہی نہیں کھڑے ہوتے, تو پھر کس بات کا گلہ کرتے ہیں سر آپ؟ دیکھیں یہاں بنیادی طور پہ میں دو باتیں کرنا بہت ضروری سمجھتا ہوں. پہلے تو یہ ہے کہ موجودہ حکومت کی یہ بدقسمتی ہے کہ ان میں سیاسی صلاحیت ہی نہیں ہے کہ بر وقت وہ کوئی سیاسی فیصلے کر سکیں. بالکل یہ اس خوبی سے بالکل آ رہی ہے اور ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ کس ٹائم پہ کون سا فیصلہ کیا جاتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ یہ مشرف صاحب کو جس طرح جانے دیا پریشر سسٹین نہیں کر سکتے. دوسری ان کی بڑی خوبی یہ ہے کہ یہ پریشر سسٹین کرنے کی صلاحیت سے بھی محروم ہے, ان میں وہ سکت ہی نہیں ہے. جب ان کے اوپر جیل آیا, جب ان کے مجھے بات کرنے دو, مجھے بھی روکنا آتا ہے, مجھے بھی ٹوکنا آتا ہے, مجھے پوری بات کرنے دو, میں نے آپ کی بات میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی, لیٹ می کمپلیٹ. تو جب یہ جیل میں تھے تو اس وقت بھی راتوں رات یہ پریشر برداشت نہیں کر سکے اور جیل سے نکل کر کے جس طرح 10 سال کا معاہدہ کیا, پوری قوم کے ساتھ جھوٹ بولا, وہ بھی آپ کے سامنے ہے. اسی طرح جنرل مشرف کو جس طرح راتوں رات انہوں نے راستہ دیا اور اس کو جو انہوں نے راستہ ان کو پرووائیڈ کیا, اور تمام تر اپوزیشن پارٹیوں کو اعتماد میں لیے بغیر خود اپنی پارٹی کو اعتماد میں انہوں نے نہیں لیا. ان کے سارے وفاقی منسٹر جو ہیں ان کے بیان آج بھی ریکارڈ پہ ہیں, جنہوں نے یہ قسمیں اٹھائی تھی کہ ہم جنرل مشرف صاحب کو باہر جانے نہیں دیں گے, ان سے بھی نہیں پوچھا. تو یہاں بدقسمتی یہ ہے کہ یہ 2-3 افراد بیٹھ کر کے پوری قوم کا فیصلہ کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے پوری قوم کی تائید حاصل کی ہے. جس مشاورت کا یہ عمل نہ ہونے کی وجہ سے تمام تر معاملات جو ہیں ان کے گلے پڑ جاتے ہیں. اور جہاں تک میری بہن عائشہ نے بات کی, میں ان کو بھی جواب دوں, اگر یہ ڈکٹیٹر کی پیداوار ہے, پیپلز پارٹی پہ تنقید کر رہی ہیں, تو اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی حقیقی معناؤں میں اپوزیشن کا کردار ادا کر رہی ہیں. آج بھی وہ اشتہارات پڑے ہوئے میرے سامنے نظروں میں, جہاں جنرل مشرف صاحب کے ساتھ ان کی تصاویر تھی عمران خان صاحب کی, اور اس کے ریفرینڈم کو جو ہے جائز قرار دیا جا رہا تھا. یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ خود کتنے ڈکٹیٹر ہیں, اپنی پالیسی کس طرح بنا رہے ہیں. وہاں پہ جو ہے کے پی میں جو حکومت یہ کر رہے ہیں ان کا بھی ہمیں پتہ ہے کہ کس طرح وہاں گورنمنٹ ہو رہی ہے, کون وہاں پہ انفلوئنس رکھتا ہے, اور وہاں کے چیف منسٹر اور منسٹر کتنے پاور میں ہیں. تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نجکاری کے حوالے سے میں بات کروں. سامنے لے کے آئیں گے, ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, اور بریک کے بعد کہ کیا زاہد خان صاحب والی بات کہ اگر پارلیمنٹ کمزور ہو رہی ہے تو پارلیمنٹ اور جمہوریت کو کیسے مضبوط کرنا ہے, اگر کسی کی خامی ہے تو اس کی نشاندہی کون کرے گا, اور پھر سیاسی جماعتوں میں جو ایک اتحاد نظر آنا چاہیے اس کا فقدان کیوں ہے, اس پہ ہم گفتگو کریں گے. ایک چھوٹا سا بریک. ایک بار پھر خوش آمدید. زاہد خان صاحب, نون لیگ کا یہ گلہ کہ دیگر جماعتیں بھی تو انہیں بہت سارے معاملات میں اس طرح سپورٹ نہیں کرتی جیسے کہ کرنا چاہیے, اور پھر گڈ گورننس کے حوالے سے تانے بھی سننے پڑتے, تو وہ بھی پھر پورے سیاستدانوں کو, سب سیاستدانوں کو سننے پڑتے ہیں نا سر. اگر جی ایچ کیو یہ کہتا ہے کہ گڈ گورننس کے ایشو ہیں جس کی وجہ سے معاملات ٹھیک نہیں ہو رہے, تو ان کا گلہ یہ آپ کیا سمجھتے ہیں, بڑا ویلڈ ہے کہ سیاسی جماعتیں بھی اس طرح کے اتحاد نہیں دکھاتی جس طرح دکھانا چاہیے؟ دیکھیے شاہد صاحب, مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی ہے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ آرٹیکل 6 کا مقدمہ صرف فیڈرل گورنمنٹ چلا سکتے, اس دائر کر سکتے, کوئی اور اس میں انٹرفیئر نہیں کر سکتے. کچھ اور کوئی پولیٹیکل پارٹی سپورٹ ضرور کرتی ہے. آپ کو یاد ہوگا ہم نے ایک سینٹ میں 2013 میں اور 2014 میں 2 دفعہ ہم نے یونانیمس قرارداد پاس کی تھی کہ آپ پرویز مشرف کے خلاف آرٹیکل 6 کا مقدمہ درج کرایا جائے اور اس پہ عمل کیا جائے. یہ سینٹ آف پاکستان تھا جس میں فیڈریشن کی علامت ہے, اور اس نے 2 دفعہ کہا, اس میں کوئی پارٹی کی مخالفت نہیں آئی تھی, بلکہ کراس دی بورڈ تھا, جتنے بھی پولیٹیکل پارٹی وہاں موجود تھی. میرے خیال میں یہ جو جس پریشر کے تحت یہ فیصلہ کیا گیا پرویز مشرف کو باہر جانے کا, وہ حکومت کو کھل کے بتانا چاہیے. اس کی وجہ یہی ہے
کہ اس وقت آج تک یا کل میں اس کو انٹیریئر منسٹر کو سن رہا تھا، وہ کہتے کہ جی مجھے یہ نہیں پتا کہ اسلام آباد کے کس عدالت نے بلا ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کی پرویز مشرف کی۔ اگر ایک انٹیریئر منسٹر اتنا بے خبر ہو کہ وہ اسلام آباد کے ایک جج کے طرف سے یا ایک کورٹ کے طرف سے یہ ڈیسیجن جاتا ہے اور اس کو علم نہ ہو تو یہ پھر اس ملک کا ضمیر صاحب آپ تو کہہ رہی ہیں کہ دیگر جماعتیں ساتھ نہیں کھڑی ہوتی، خود نون لیگ کے اندر کتنا کو مشاورت کا ایک عمل ہے ایک طرح سے؟ کیا میاں نواز شریف صاحب اپنی کچن کیبنٹ کے علاوہ بھی کسی سے پوچھتے ہیں جب قومی معاملات آتے ہیں؟ اور آپ ہی بتا دیے کہ کیا آپ کو بھی مشاورت کے عمل میں شریک کیا جاتا ہے؟ دیکھیں، پہلی تو بات یہ ہے کہ نون لیگ جو ہے یہ ایک واحد جماعت ہے جس نے جو ہے ایک ڈکٹیٹر کو کورٹ میں بھی لے کے گئی، اس کو پاکستان میں لا کے جو ہے ایک منٹ اب میری بات سن لینا جی، کورٹ میں بھی لے کے گئی، ان کے کیسز بھی پرسیو ہوئے، ان کی جو ہے ان کو 2 سال اس ملک میں جو ہے ایک جگہ پہ بھی رکھا گیا، یہ پہلے کبھی نہیں ہوا۔ اور ایک بات میں پیپلز پارٹی کو ریمائنڈ کرانا چاہتی ہوں کہ ایف آئی آر میں نام تھا، ایف آئی آر میں جو بی بی شہید کی ایف آئی آر ہے اس میں جو ہے مشرف صاحب کا نام تھا، تو انہوں نے ان سے ہی گارڈ آف آنر لیا اور ان کو جو ہے اپنی دور حکومت میں آنے جانے دیا، ان کو ایک فری ہینڈ دیا۔ اس وقت یہ کہاں تھے؟ اس وقت ان کو یہ یاد نہیں آیا کہ ان کی لیڈر کے جو ہے جن پہ جو ہے قتل کا الزام ہے ان کو انہوں نے فری ہینڈ دے کے آنے جانے دیا، سب کچھ کرنے دیا۔ اب جا کے پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کے میں جواب دینا چاہتا ہوں، میں اسی کا جواب دینا چاہتا ہوں۔ ایک منٹ بھائی بات سنیں، پرفارمنس کا کوئی ان کے پاس کوئی چیز نہیں ہے۔ میں 1 منٹ میں جواب یہ دینا چاہتا ہوں، دیکھیں یہ غلط پرسیپشن ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے ان کو گارڈ آف آنر دیا۔ یہ سینیٹر صاحب آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، پیپلز پارٹی اس وقت پریزیڈنٹ ہاؤس میں نہیں آئی تھی، زرداری صاحب پریزیڈنٹ نہیں بنے تھے۔ جب یہ قائم مقام پریزیڈنٹ تھے محمد میاں سمرو صاحب، انہوں نے ان کو گارڈ آف آنر دیا تھا، ان کے دور میں وہ باہر چلے گئے تھے۔ جب پاکستان پیپلز پارٹی کا صدر بنا تو صدر صاحب جب زرداری صاحب آئے اس سے یہ پہلے معاملہ ہے، یہ پیپلز پارٹی کے اوپر الزام ہے، یہ مس پرسیپشن ہے اباؤٹ پیپلز پارٹی کہ پیپلز پارٹی نے گارڈ آف آنر دیا تھا۔ پیپلز پارٹی نے قطعاً گارڈ آف آنر نہیں دیا تھا، وہ محمد میاں سمرو صاحب جو اس وقت قائم مقام صدر تھے ان کے دور میں بنا تھا۔ ہماری گورنمنٹ ضرور تھی، پرائم منسٹر ضرور تھا وہاں پہ، لیکن صدارت ہاؤس میں ہمارا صدارت ہاؤس میں پاکستان پیپلز پارٹی نہیں تھی۔ اس لیے یہ بات کلیئر ہونی چاہیے کہ ہم نے گارڈ آف آنر نہیں دیا ہے، یہ بات آج کے بعد چیپٹر کلوز ہونا چاہیے۔ سپریم کورٹ کا ایک ڈیسیجن ہے، اس کو یہ لوگ اس کی آڑ نہیں کہہ رہے ہیں۔ سپریم کورٹ کے اپنے کچھ سٹیٹمنٹس کرے ہوں گے کہ گورنمنٹ شاید ہمارے کندھے پہ رکھ کے بندوق چلانا چاہتی ہے، خود وہ ڈیسیجن نہیں لینا چاہتی، تو سپریم کورٹ کے ججز کی یہ سٹیٹمنٹس ہیں۔ تو اب سپریم کورٹ کا ڈیسیجن جو ہے وہ یہ ہے، جس کا اعتزاز احسن صاحب نے بھی اس کو ریفر کیا، کہ پھر بھی اگر ہم یہ ڈیسیجن کرتے ہیں پھر بھی یہ گورنمنٹ کے پروگیٹیو کے اوپر ہے کہ اگر وہ ان کو جانے نہیں دینا چاہتی تو وہ ان کو روک سکتی ہے۔ تو اب گورنمنٹ جو ہے ان کی اگر ایک ڈیل ہو گئی ہے، جس طرح نواز شریف صاحب کی پہلے ایک ڈیل ہوئی تھی، پھر انہوں نے ڈینائی کیا، پھر وہ سعودی شہزادے نے آ کے اس کو ڈسکلوز کیا، تو ایک اور ڈیل ہو گئی ہے اور وہ احتیاط ہو کر جو ہے اپنی ایکٹیویٹیز کریں پولیٹیکل۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ آپ پارلیمنٹ کو اعتماد دیں، اور زاہد حامد صاحب جو ایمرجنسی کی جو ڈرافٹ کرنے والے وہ تو خود ان کی کیبنٹ میں موجود ہیں، تو آپ کے سامنے سارا کچھ۔ بہت شکریہ تمام شرکاء کا، وقت بڑا محدود ہوتا ہے تو گفتگو کو اب آگے نہیں بڑھا سکتے۔ معاملہ وہی ہے کہ اگر پارلیمنٹ کو مضبوط کرنا ہے تو یقینی طور پہ سارے نیشنل ایشوز کو وہاں لا کے کینڈیڈ وے میں ڈسکس ڈیبیٹ کرنا پڑے گا، اور کوئی چیز چھپانی نہیں چاہیے، اور اگر کہیں سے دباؤ آ رہا ہے تو کھل کے قوم کو بھی بتانا چاہیے اور ملک کے منتخب پارلیمنٹ کو بھی بتانا چاہیے، کہ ایسا نہ ہو کہ پھر جب کرائسس آئیں تو نون لیگ کہیں اکیلی کھڑی ہو، پیپلز پارٹی کہیں اکیلی کھڑی ہو، تحریک انصاف کہیں اکیلی کھڑی ہو۔ اسی کے ساتھ افتخار شیرازی کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔